हेल्दी रहना, फिट रहना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप मेंटली भी फिट हो। और हम अक्सर अपने शोज़ के अंदर इस पर हम बात करते रहते हैं कि किस तरह मेंटली फिट होना चाहिए, या फिर अक्सर अगर हम परेशान हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं, अपने हालात से घबरा जाते हैं, तो उसके लिए किसी लाइफ कोच की ज़रूरत पड़ती है जो आपको उन सब चीज़ों से बाहर निकाल सके। ज़ाहिर बात है वो आपके मसले तो हल नहीं कर सकता, लेकिन आपको वो कारज ज़रूर दे सकता है कि आप उन मसलों से डील कैसे कर सकते हैं। तो मेरे साथ जनाब मौजूद है आमना अली, सर्टिफाइड NLP मास्टर लाइफ कोच हैं, टाइमलाइन थेरेपिस्ट हैं, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट हैं और स्ट्रैटेजिक साइकोथेरेपिस्ट हैं, और इसके अलावा काम बहुत ज़्यादा कर रही हैं। बहुत शुक्रिया आमना आपका। तो सबसे पहले तो आमना ये बताएगा कि अक्सर ऐसा होता है कि कोई बंदा या कोई इंसान अपने हालात से मायूस होकर बहुत मायूस हो जाता है और अक्सर ऐसी चीज़ों को ऑप्ट कर लेता है जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव होती हैं। वहाँ पर एक लाइफ कोच का कॉन्सेप्ट समझ में आता है। तो बेसिकली लाइफ कोच करता क्या है? पहले तो अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। और दूसरी बात यह है कि जो आपने सवाल किया कि जब हम किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तो फिर उसमें से कैसे निकलें, बिल्कुल उस वक्त हमारा रोल तो आता ही है, मगर एक चीज़ मैं सबको बताना चाहती हूँ कि ओलंपिक एथलीट्स, पॉलिटिशियंस, very accomplished people, they all have life coaches in their lives to guide them and help them navigate. कि अभी हम जब फंस जाते हैं किसी प्रॉब्लम में तो इसका हमारी ज़ात में कोई फॉल्ट नहीं है. There is nothing to be fixed internally. It is only the strategies that we are running are not working for us. So अगर आप वो तरीका सीख लेंगे या समझ लेंगे अपने इश्यूज़ को, फिर आप बेहतर तरीके से डील कर सकते हैं. तो कोई भी इंसान में कोई टूटा हुआ या ब्रोकन, कहते हैं ना कि वो जो लफ्ज़ हम अपने लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो बहुत मायने रखते हैं. अगर आप अपने लिए अच्छे लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, अगर आप अपने आप को एम्पावर करना चाहते हैं, तो वो खुद अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना अपने एक्शंस की, आपकी ज़िंदगी वहाँ से बदलनी शुरू हो जाएगी. और obviously sometimes it is difficult to navigate yourself through up and down, but and that's where you need help. और उस help का कोई हमारी सोसाइटी में बड़ा टैबू समझा जाता है, मगर things are changing and अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं from every walk of life and their lives have transformed, not because I did something, it's because what they are doing, they took the action. So मैं अपने क्लाइंट्स को हमेशा यही कहती हूँ कि आई एम जस्ट अ नेविगेटर, यू आर द कैप्टन ऑफ योर शिप. सो हाउ यू टेक दोज टर्न्स एंड आप अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से चलाते हैं, जो फैसले करते हैं, जो एक्शंस करते हैं, वो अगर बेहतर होंगे आपके लिए तो आपकी ज़िंदगी में एक बेहतरी आएगी, डेफिनेटली आएगी. अच्छा, मुझे ये बताइएगा, हिप्नोथेरेपी की जब हम बात करते हैं तो हिप्नोटाइज करके कितने मामलात आपके हल हो सकते हैं? अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल होता है और लोग जो है वो बहुत इंटरटेन भी होते हैं. बट हिप्नोथेरेपी को जो एक स्टेज के ऊपर या मूवीज़ के अंदर दिखाया जाता है कि वो एक यूं करके क्लॉक के साथ उनको हिप्नोटाइज कर रहे हैं और फिर वो पता नहीं क्या ऊट पटांग हरकतें होनी है, देते हैं, माजी का हाल का राज खोल देते हैं. हाँ, इस तरह की ये चीज़ें जो है ना, वो जो क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी है उसका नाम ख़राब बेसिकली करने वाली बात है. बट द थेरेपी दैट आई डू, द हिप्नोसिस दैट आई डू इज़ अनस्क्रिप्टेड. इट इज़ वेरी वेरी परमिसिव. परमिसिव का मतलब ये होता है कि आपको ऑप्शन दिया जाता है. ये जब मैं हिप्नोसिस करती हूँ तो उसमें चॉइस होती है. ये नहीं कहा जाता कि आप हिप्नोटाइज हो रहे हैं और आप ये करेंगे और वो, नो, इट्स नॉट लाइक दिस. और बेसिकली हिप्नोसिस इज़ अ स्टेट वेयर यू बिकम वेरी वेरी फोकस्ड. क्योंकि जब आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स को देख रहे होते हैं और बहुत सारी चीज़ों में फंसे हुए होते हैं तो आपका माइंड फोकस में नहीं होता ना, आप इधर भी सोच रहे हैं. जब आप एक स्पेसिफिक पॉइंट पे सोचना शुरू करते हैं तो आपका अनकॉन्शियस माइंड भी इनलाइटन हो जाता है. मतलब उसका जो फोकस है वो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे चला जाता है. एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू टेल कि ये भी एक मिथ है कि एक जैसे मैजिक वॉन्ड नहीं होता है. इट इज़ अ फैसिलिटेटिंग टूल which helps you
یو نو گیوز یو اے پش, مگر اس کے لیے آپ کو ایک کنسسٹنسی, ایک ایکشن کا پلان وہ رکھنا ضروری ہے. سو یہ جو ہپنوسس کا کانسیپٹ ہے وہ میں تو, اور دیکھیں ہر انڈسٹری میں کچھ لوگ وہ کویک ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں اور ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, تو اس لیے چوز اے تھراپسٹ, چوز اے کوچ ہو یو فیل کمفرٹیبل ود and and who's properly certified. That's what I would say. اچھا, اکثر لوگ تھوڑا سا کنفیوز بھی کرتے ہیں, نارمل سائیکیٹرسٹ, سائیکالوجسٹ اور لائف کوچ میں بیسک ڈفرینس کیا ہوتا ہے؟ سو اکثر لوگ مجھے بھی فون کر کے یہ کہہ دیتے ہیں او ڈاکٹر آمنہ. سو میں بڑی کلیئر ہوں اس بات پہ کہ آئی ایم ناٹ اے ڈاکٹر. ٹھیک, سب سے پہلی بات, سائیکیٹرسٹ آر ڈاکٹرز, دے کین پرسکرائب میڈیسنز اینڈ دے ہیو اے ڈاکٹر ڈگری. ٹھیک ہے. Psychologists are not also doctors, they are therapists, and life coaches, like I am a NLP master coach, life coach. I'm also a strategic psychotherapist. So میری جو اپروچ ہے وہ ایک بہت ہی ہولسٹک اپروچ ہے, جس میں سارے ایلیمنٹس میں انکورپوریٹ کر کے اور پھر ایک پاتھ کریٹ کرتی ہوں اپنے کلائنٹس کے لیے. سو ڈاکٹرز آر سائیکیٹرسٹ اینڈ تھراپسٹ جو ہوتے ہیں وہ, یا لائف کوچز, دے آر ناٹ ڈاکٹرز بٹ دے ہیو ٹولس ٹو میک یو ہیلپ ٹیک یور مووز. تو آپ کو اکثر یہ بھی ہوگا کہ ہم کیسے کریں, آپ کی باتیں تو بڑی, مطلب باتیں تو ہر ایک کو پتہ ہے, بٹ وہ جو ٹولز ہیں نا یا جو ٹیکنیکس ہیں وہ ہمارے پاس ہوتی ہیں جس سے کہ ہم چیزوں کو آسانی سے چینج کر سکتے ہیں. اور وہ چینج بڑا ضروری ہے, بیکاز وی کین ناٹ چینج دا ورلڈ اینڈ دا ورلڈ از ناٹ اے پرفیکٹ پلیس. دا اونلی چینج دیٹ کین ہیپن از ود ان یور سیلف وین یو چوز ٹو میک دیٹ چوائس. سو یہ ہے. اچھا, زیادہ تر لوگ, بیکاز اب تو بہت زیادہ ہر ایک کو ایشوز ہوں گے, ماڈرن لائف بہت زیادہ ایکسیل کر گئی ہے, سوشل میڈیا سے لوگ بہت زیادہ ایکسپوزڈ ہیں, اور کئی ایشوز آپ کو سوشل میڈیا کے ذریعے ہی ہوتے ہیں, کمپلیکسز میں لوگ بہت زیادہ پڑ گئے ہیں. تو اکثر کس ایج گروپ کے لوگ زیادہ آپ کو کنسلٹ کرتے ہیں, اور میجر کیا سوسائٹل ایشوز ہیں جو جس کے لیے پیشنٹس آتے ہیں آپ کے پاس؟ اچھا, میں یوزلی میں چھوٹے بچوں کو نہیں دیکھتی ہوں, بٹ آئی ٹیک پیپل 18 اور 19 20 ابو. اچھا. سو موسٹلی میرے پاس بہت ویرائٹی آف کلائنٹس ہے, فرام ڈاکٹرز ٹو ہاؤس وائفس ٹو ہوم میکرز اینڈ بزنس مین, یا سو ہر ایک کی لائف میں کوئی نہ کوئی ایشوز ہوتے رہتے ہیں. اور جنرلی جو ایک ہمارے پاس پرابلم آتی ہے نا, جب ہم ایکسٹرنل ویلیڈیشن کو ڈھونڈتے رہتے ہیں یا ایکسٹرنل فیکٹرز کو دیکھتے رہتے ہیں, تو جب ہم اپنا فوکس شفٹ کرتے ہیں کہ ہمارا فوکس انٹرنل آ جاتا ہے, تو پھر ہمارے مسئلے بھی حل ہونے شروع ہو جاتے ہیں. کیونکہ دیکھیں, جب آپ کانسٹنٹلی اپروول فرام آؤٹ سائڈ مانگتے رہیں گے, آپ کو ایک وائڈ کی فیلنگ رہے گی, تو ہی پرابلمس کریٹ ہوں گے نا. جب آپ اندر سے کنٹینٹ ہو جائیں گے اور اندر سے ہی ایک آپ کو سکون کی فیلنگ ہوگی, تو آپ کی ایشوز ریزالو ہو جائیں گے. تو کبھی کبھار یہ خود سے کرنا مشکل ہو جاتا ہے نا, یہاں پہ پھر ہمارا کام شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, مجھے بتائیے گا کہ بہت سارے ایسے ایشوز ہوتے ہیں جس طرح ایڈکشنز ہوتی ہیں, بہت ساری یوتھ اس کے اندر پڑی ہے, اس میں لڑکے بھی ہیں لڑکیاں بھی ہیں. سو اسپیسیفکلی آپ انہیں سیشنز کے ذریعے پھر ڈیل کرتے ہیں اور اس ایڈکشن سے باہر نکالتے ہیں؟ دیکھیں, اگین میں اپنے کلائنٹس کو یہی کہتی ہوں کہ اٹ از اے پروسیس. سو آپ ایک سیشن کے اندر کچھ, مطلب ٹھیک ہے آپ کو کوئی ایک بہت آہا مومنٹ ہو سکتا ہے, بٹ اٹ از اے پروسیس, تاکہ وہ کنسسٹنسی ڈیولپ ہوئے, اور پھر آپ 6 to 12 سیشنس میں لیتی ہوں, مطلب یوزلی میرے 6 سیشنز ہوتے ہیں. اینڈ اس کے بعد پھر دے گیٹ ریزلٹس, اینڈ دا ریزلٹس آر گارنٹیڈ اونلی وین یو ٹیک دا ایکشنز دیٹ ہیو بین ٹولڈ ٹو یو, یا ٹاسک جو ہوتا ہے, یا جو آپ کو چیزیں کرنے کے لیے ہوتی ہیں. کیونکہ آبویسلی جب آپ کو اگر کوئی چیز چینج کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو اپنا ایکشن بھی چینج کرنا پڑے گا نا. تو جب وہ ایکشن چینج ہوگا تو آپ کے ریزلٹس ڈفرینٹ آنے لگیں گے.
اور اس ایکشن کو چینج کرنے کے لیے ایک اسٹرانگ ول ہونا بھی بہت ضروری ہے نا, بیکاز اکثر لوگوں کی وہ اسٹرانگ ول نہیں ہوتی, نہیں کرنا چاہتے. وہ ول ان ٹیکنیکس سے جو ہم اپلائی کرتے ہیں, یا ایون ہپنوسس بہت افیکٹو ہو جاتا ہے, بٹ وہ ول ان ٹرن, دیکھیں جب آپ وین یو آر ان یور کمفرٹ زون نا, وہ کمفرٹ زون کبھی کبھار آپ کا کیو آف مزری بھی بن جاتا ہے, رائٹ. آپ مزریبل ہیں ایک جگہ میں, مگر آپ کو وہ نون انوائرمنٹ لگتی ہے. اس نون انوائرمنٹ میں آپ اپنے آپ کو بیٹھائے رہتے ہیں, ایون تو آپ تکلیف میں ہوتے ہیں. تو جب تک آپ اس تکلیف میں سے اتنی تکلیف نہیں ہوئے کہ وہ آپ توڑ کے باہر نکل آئیں, تو وہ توڑ کے بھاگنا جو ہے نا اس اندر سے, وہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. تو اچھا آمنہ, ایک ہپنو تھراپسٹ سے پہلے بھی ہماری بات ہوئی اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ ویٹ لاس کے لیے بھی بہت یہ ضروری ہوتا ہے افیکٹو, اور اس سے ویٹ لاس بھی ہو جاتا ہے. میں چاہتی ہوں ذرا آپ بھی بتائیے, بیکاز ہر ہپنو تھراپسٹ کی اپنی ٹیکنیکس ہوتی ہے. واقعی از اٹ پاسبل ٹو لوز یور ویٹ؟ ویٹ گین کیوں ہوتا ہے؟ پہلے تو یہ ایک ہے نا, اگین اسٹریٹجک سائیکو تھراپی کمبائنڈ ود ہپنوسس کین گیو یو ریزلٹس. بٹ وہ ویٹ گین ہو کیوں رہا ہے, یا آپ کیا ایکشنز کر رہے ہیں, کوئی آپ کو ایشوز ہیں, وہ ان کو ٹارگیٹ کرتے ہیں. آپ کھا رہے ہیں تو ویٹ گین ہو رہا ہے. ہاں, مگر وہ آپ کیوں آپ کوئی ہیلدی چیز بھی کھا رہے ہیں نا, آپ کچھ ہیلدی چیز بھی کھا سکتے ہیں. اگین جو ورڈز آپ یوز کرتے ہیں نا, آپ کا انکانشیس مائنڈ, اگر آپ یہ کہتے ہیں آئی وانٹ ٹو لوز ویٹ, ٹھیک ہے آپ بہت ڈٹرمنڈ ہیں لوز کرنے کے لیے, مگر بیسکلی لاس از اے نیگیٹو ورڈ فار یور انکانشیس مائنڈ, اینڈ یور انکانشیس مائنڈ نیور وانٹس یو ٹو لوز اینی تھنگ, رائٹ. So if you start saying I want to be my ideal weight, or I want to be healthy, so the words that you use have a direct impact on your unconscious mind, and then it translates into the actions that you take, right. So اگر آپ یہ کہو کہ اچھا اگر ایک کیک کا پیس پڑا ہے اور ایک سیلڈ کا پیس پڑا ہوا ہے, اور آپ کہیں ہائے میں گھاس پھوس نہیں کھانا چاہتی مگر کھانی پڑے گی, یا آپ کہیں او مائی گاڈ دیٹس سچ اے کرنچی سیلڈ, آئی لو اٹ, اتنی اس میں مزے کی چیزیں ہیں. تو جب آپ وہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ چیز آپ کے لیے بہتر افیکٹ ہوتی ہے. اور اسی طرح سے پھر اس میں پھر ایک طریقہ ہوتا ہے جس میں آپ جاتے ہیں اور بات. یہ تو پھر وہی بات ہوگی نا, اپنے دماغ کو بتائیں کہ ایک اور پرسن از سٹنگ ایٹ یور بیک, اور آپ اسے کہہ رہے ہیں یہ والی چیز اچھی ہے, میں ذرا اپنے دماغ کو بتا دوں تاکہ وہ ہمیں ویسے انٹیمیشنز دینا. اچھا میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں, جب آپ یہ کہتے ہیں نا, اگر میں آپ کو یہ کہوں ڈونٹ ڈو دس, ٹھیک ہے, بچوں کو اگر آپ نو کہتے ہیں تو وہ وہی کام کریں گے, نو, کیونکہ ہمارا انکانشیس مائنڈ نو کو نہیں سمجھتا. اگر میں آپ کو یہیں بیٹھے بیٹھے یہ بات کہوں, ڈونٹ تھنک آف اے پنک ایلیفنٹ بٹ یو ہیڈ اے پنک ایلیفنٹ ان یور ہیڈ, ٹیل می. اگر میں نے آپ کو بولا یہ ڈونٹ تھنک آف اے پنک ایلیفنٹ, تو آپ کے ذہن میں آئے نا پنک ایلیفنٹ. تو دا انکانشیس مائنڈ ڈز ناٹ انڈرسٹینڈ نو, سو یو نیڈ ٹو یوز بیٹر لینگویج. اور NLP از دا کمیونیکیشن ود یور برین through your words and how it processes with your language and your actions. لوگ تو اور کمپلیکس میں پھنس جائیں گے کہ جی آپ نے اپنے دماغ کے لیے اچھی باتیں کرنی ہے, بٹ خیر یہ ساری میڈیکل پروون چیزیں ہیں. آپ اپنی زندگی کو بیٹر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اڈاپٹ کرنی چاہیے. اچھا مجھے بتائیے کہ ڈپریشن اور انگزائٹی کے جو ایشوز ہوتے ہیں, کئی خواتین کو بھی اسپیسیفکلی ہوتے ہیں یا مرد حضرات کو بھی ہوتے ہیں, بٹ وہ اوپنلی ایک تو اسے آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے اپنی ڈیلی ورک لوڈ کی زندگی میں, اور انہیں پتہ نہیں چل پاتا وہ سمٹمس کیا ہوتے ہیں جو شاید اس ڈپریشن اور انگزائٹی کے آئیڈینٹیفائی انہیں کرنے چاہیے, بٹ وہ نہیں کر پاتے اور اسے ایک روٹین کی صورت میں لے کے چلتے رہتے ہیں. دیکھیے سب سے پہلے تو ڈپریشن جو ہے نا ایک بہت ہی مس یوز ورڈ ہو چکا ہے, اس لیے کیونکہ ڈپریشن از اے کلینکل ٹرم کہ اگر آپ سرٹن پیریڈ آف ٹائم تک بہت زیادہ نان فنکشنل ہو گئے ہیں اور بہت ڈاؤن فیل کرنے شروع ہو رہے ہیں, تو پھر آپ کلینکلی ڈپریسڈ اس میں آ جاتے ہیں. مگر اگر آپ کو ایک دن بیڈ گزرا, سو دیٹس جسٹ اے نارمل تھنگ, یو کانٹ بی کانسٹنٹلی ان اے گڈ اسٹیٹ, اینڈ ہم اس کو
ایک میں سوری آپ کے سوال سے تھوڑا ہٹ کے ایک بات کرنا چاہتی ہوں. ہم نے نا ہیپینس کو ایک بہت آئی وانٹ ٹو بی ہیپی, آئی وانٹ ٹو بی ہیپی, وہ need for happiness is causing more anxiety and sadness and you know feeling down. So جب ہم emotions آتے ہیں آپ کو, کبھی آپ خوش ہوتے ہیں, کبھی آپ سیڈ ہوتے ہیں, تو کانسٹنٹلی نہ آپ خوش رہ سکتے ہیں اور کانسٹنٹلی آپ سیڈ نہیں ہو سکتے, مگر آپ اپنی جو فوکس ہے وہ کہاں کر رہے ہیں یہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ کا سارا دن جو ہے وہ ایک طریقے سے گزرا ہے, اس میں اچھے ٹائم بھی آئے برے ٹائم, اگر رات کو سوتے وقت اگر آپ صرف یہی سوچ رہے ہیں کہ ہائے آج تو آج وہ بندہ لیٹ آ گیا, میرا کام بہت خراب ہوا ہے, تو اگر آپ اس بات کو فوکس کرتے ہی رہیں گے تو آپ آبویسلی ایک نیگیٹو اسٹیٹ میں جائیں گے. مگر ہو سکتا ہے آپ کے دن میں کوئی ایک اچھی چیز بھی ہوئی ہو, کسی نے آپ کو ایک اچھی اسمائل دی ہو, یا کوئی آپ کے بچے نے کوئی اچھی انٹرسٹنگ چیز کی ہو. بالکل صحیح. تو اگر آپ اس پہ فوکس کر لیں تو آپ کی ایک وہ بہتری آ جاتی ہے. اور جہاں تک انگزائٹی ہے, انگزائٹی از سم تھنگ دیٹ یو آر ڈوئنگ, اٹ ڈزنٹ کم آن یو. دیر آر سرٹن ایکشنز دیٹ یو آر ٹیکنگ بائی وچ یو بیکم اینکشیس. ٹھیک. سو obviously اگر آپ کچھ فیل کر رہے ہیں, کوئی آپ کو پرابلم ہو رہا ہے, تو پلیز میری تو ہر ایک سے یہی التجا ہوگی کہ آپ ضرور ہیلپ سیکھ کریں, کسی بھی فارم میں کریں, کیونکہ اپنی لائف کو بہتر بنانا یا اپنی لائف میں کوئی امپروومنٹ کرنا یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے. یور فادر, یور مدر, یور ہسبینڈ, یور اینی بڈی ریلیشنز, we are not responsible for your happiness, you are responsible for your happiness. یہاں پہ امپاورمنٹ آتی ہے. امپاورمنٹ کے لفظ جو ہے نا وہ کافی مس انٹرپریٹ بھی ہوتا ہے, اور شاید میری ڈیفینیشن فار امپاورمنٹ از وین یو ٹیک رسپانسبلٹی آف یور اون ایکشنز. سو جب آپ رسپانسبل اپنی ابلٹی لیتے ہیں تو پھر آپ ایک خود مختار انسان بنتے ہیں. جب آپ ایک رسپانس, اور وہ آپ کسی بھی اسٹیٹ میں لے سکتے ہیں, جب آپ چوائس اپنی بناتے ہیں کہ یہ میری زندگی ہے, میں نے اس کو ہینڈل کرنا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی یہ بات میں ایک ایڈ اور کرنا چاہتی ہوں کہ ہماری سوسائٹی میں نا ایک بہت ہی ڈائکاٹمس تھنکنگ ہو گئی ہے کہ اگر آپ ہوم میکر ہیں یا آپ ورکنگ وومن ہیں یا آپ یہ ہیں تو باہر ایوری بڈی از لکنگ ڈاؤن اپان دیم. اور ایون انفارچونیٹلی کچھ ہوم میکرز یا ہاؤس وائف جو ایک یوز کرتے تھے, ہائی میں تو صرف ہاؤس وائف ہوں. وائی آر یو پٹنگ یور سیلف ڈاؤن؟ دیٹس مائی کوشچن. یو آر ریزنگ اے فیملی وچ از ویری امپورٹنٹ. بالکل. اسٹارٹ ویلیو, اس کی ویلیو بہت زیادہ, اپنی ویلیو کو سمجھیں. اگر آپ کے ہسبینڈ جاب پہ جا رہے ہیں اینڈ ہی از پرووائڈنگ, سو آپ کو یہ فیلنگ ضرور ہونی چاہیے. اگین اٹس ہاؤ یو چینج یور تھاٹ کہ ہی از گوئنگ ٹو ورک بیکاز اینڈ ہی از ایبل ٹو گو ٹو ورک بیکاز یو آر ایٹ ہوم ٹیکنگ کیئر آف ہز ہاؤس اینڈ فیملی. سو وین یو اسٹارٹ ٹیکنگ اونرشپ آف دیٹ, تو وہ 50% آپ پارٹنر ہو جاتے ہیں. جو وہ کما کے لے کے آ رہا ہے اس میں آپ 50% پارٹنر ہیں. دا اونلی ریزن ہی از ایبل ٹو گو ٹو ورک از بیکاز یو آر دیئر ان ہز ہاؤس. بالکل جی, سوچ کا فرق ہے. اور سوچ بیسکلی لائف کوچ مینجمنٹ کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ آپ کی سوچ کو تبدیل کرے. تو ہم بھی اکثر یہی زور دیتے ہیں کہ آپ بیٹر پرسپیکٹو میں دیکھیں اور اپنی سوچ کو تبدیل کریں. بہت شکریہ آمنہ, اور ہم کوشش کریں گے دوبارہ آپ کو زحمت دیں اور ان ایشوز پر بات کریں جن پر اکثر ہم کتراتے ہیں بات کرنے سے, اور شاید ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس پہ بات کرنا کتنا ضروری ہے. جناب آمنہ کو تو ہم خداحافظ کہیں گے, لیکن آپ نے کہیں نہیں جانا, ایک بریک کے بعد ملتے ہیں.